बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल करम से आज D8 तर्जुमतुल कुरान कोर्स की 22वीं क्लास है और हम अपने जो सवालात हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो 87 जो सवाल था, 87 नंबर का सवाल, वो हमने मुकम्मल किया था। बाज़ ने जो शामिलीन और शामिलात, उनकी तरफ से ये कमेंट आया था कि 78 तक जो सवालात हैं उनके नोट्स तो वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन बाकी बात के जो हैं वो नहीं आ रहे। तो कुछ काफ़ी मसरूफियत थी, तो मैं इंशाल्लाह नोट्स, जैसे आपको पता है कि साथ साथ बन रहे हैं, तो आपको ये दरख्वास्त की गई थी कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करें। लेकिन इंशाल्लाह कल ये सारे नोट्स, यानी 78 के बाद के अब तक जो आज सवाल नंबर 88 हम करेंगे, ये सारे कल अपलोड इंशाल्लाह कर देंगे। तो सवाल नंबर 88 में ये है कि सूरत इब्राहीम आयत 3 के लफ्ज़ फ़ी से अरबी ग्रामर का कौन सा उसूल समझा जा सकता है। फ़ी को हम फोकस कर रहे हैं, इससे पहले हमने माँ को फोकस किया था और आपने देखा कि जब हमने उसको मुख्तलिफ उसकी अक़साम बयान की, कितनी मिसालों के साथ, मौसूला है और फिर इस्तिफ़हामी, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। और इसमें सिर्फ हमने माँ को वो जो बिल्कुल अलहदा एलोन इस्तेमाल हो उसके साथ हमने किया था, जो जब ये कोई टुगेदर आएगा इकट्ठा, जैसे मिन और माँ, मिम्मा और अन और माँ, अम्मा, इसको फिर उसकी वक्त में बयान करेंगे। तो फी को सबसे पहले तो ये याद रखें कि फी का मतलब है मैं। फी का बुनियादी मतलब, यानी आप यूं समझें कि 99% इसका मतलब है मैं। और ये मैं से मुराद है कि इस बारे में या इसके मुताल्लिक, ये सारी चीज़ें इसमें मैं बारे में मुताल्लिक तकरीबन 99% इसके अंदर आता है। 1% या यूं समझे कि 2% ये दूसरे मानों के अंदर भी इस्तेमाल होता है। उसकी मैं आपको आगे मिसाल बताऊंगा। कुरान करीम से ही हम ये बात सीखेंगे। तो जैसा कि प्रेपोजिशंस हमने सबसे पहले बा किया था, फिर मिन किया, और इस तरीके से इला को भी जो है हमने किया था। तो ये फ़ी जो है ये 1701 मरतबा कुरान करीम में इस्तेमाल हुई है। या तो ये एक अलहदा लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल हुई है, जैसे आप देखेंगे, जैसे फ़ी कोई लफ्ज़ कुरान करीम में बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ आते हैं जिसमें ये बिल्कुल अलहदा इस्तेमाल हुआ है। अगर हम सूरत इब्राहीम को देखें तो उसमें आप ये देखें कि फिस समावाती व फिल अर्थ, ये फ़ी यानी कि अलहदा इस्तेमाल हुआ, उसके साथ कोई दमायर जो मुत्तसिला जो दमायर हैं वो इस्तेमाल नहीं हुई। तो यहाँ पे इसकी मिसाल, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि हा के साथ हु, हुमा, हुम और का की ये सारे लगते हैं, तो इसके साथ भी ये ज़मायर जो हैं वो आती हैं कुरान करीम में। तो कसरत से ये इस्तेमाल होने वाला है। एक जो एक एक लफ्ज़ के ऊपर जो कैलकुलेशंस आजकल हो गई, और जदीद जो ज़माना है कंप्यूटर की कंप्यूटेशन का, उस लिहाज से एक तहकीक के मुताबिक 1701 मरतबा ये फ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान करीम में। ग्रामर के लिहाज से, कवायद के लिहाज से इसको हरफ जर कहेंगे, या कि ये जो लफ्ज़ है ये किसी आखिरी जो लफ्ज़ की आखिरी हरकत को खींच कर इसको फर्श पे लेके आता है, यानी उसको कसरा देता है। और जार व मजरूर, इसके बारे में तो हम पहले बात कर चुके हैं कि जार से क्या मुराद है, यानी कि वो हरफ जार और जिसने इसके ऊपर अमल किया और फिर जिसके ऊपर वो
جس کے اوپر وہ اثر انداز ہوا، اس کے متعلق بھی اس کو پھر ہم مجرور کہیں گے۔ تو جار و مجرور جیسے کسرہ مکسور، فتحہ مفتوح، ضمہ مضموم اور سکون ساکن، یہ اس طریقے سے۔ تو قرآن کریم میں سب سے پہلی مثال اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی صداقت میں کوئی بھی شبہ نہیں، لا ریب فیہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں فیہ جو ہے یہ ایک ضمائر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یعنی ہا کے ساتھ، فیہ اس کتاب، اس میں۔ یہ جو ہا ہی یا جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا جو اس کے ساتھ ضمائر ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ اس سے پہلے جس کی بات ہو رہی ہے وہ اس کو اہل زبان نے اس کو مذکر کے طور پر استعمال کیا ہے اور سمجھا ہے، یا مؤنث کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تو ہم یہ فی ہی سے فوراً اندازہ ہمیں لگ جانا چاہیے، ہمیں یہ تفہیم ہو جانی چاہیے کہ الکتاب مذکر اس لیے لا ریب فیہ، اور اگر یہ کوئی اور لفظ ہوتا جو مؤنث تھا تو فی ہا آنا تھا، تو جس کی مثالیں آگے جو ہے وہ آئیں گی۔ اب یہ اگلی مثال ہی اگر آپ دیکھیں ایک اور کہ فی ہی، اور یہ ہے فی ہا، یعنی اس میں ہا، فی ہا، ہا جو ہے مؤنث کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ بھی سورۃ البقرہ سے لی گئی ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی جس جنت کا وعدہ کیا گیا تھا کہ مومنین سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے جنات آیت نمبر 26 میں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اس کے اندر پھر اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جنات جو مؤنث ہیں، ویسے تو جنت ان کا لفظ ایک بھی ہو تو مؤنث، اور جنات جو ہے وہ اور اس کو تقویت دیتا ہے کہ مؤنث جو اس کا پیٹرن ہے الف تا آخر میں آ رہا ہے، تو پھر یہ فیہا ولہم فیہا ازواجم کے پاک جوڑے وہاں پہ ہوں گے، تو وہم فیہا خالدون۔ پھر آگے ایک اور مثال دیکھیں کہ فیہی فیہا، اور پھر کما ارسلنا فیکم، یہاں پہ فیکم، کم سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کا ایک کے لیے تو کم جو ہے وہ سب کے لیے، تم سب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ آیت مبارکہ ہے دوسرے پارے میں اور سورہ البقرہ کے اندر ہی ہے، اور یہ اس کا ریفرنس بھی آپ نوٹ کر لیجئے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، آیت نمبر یہ ہے 152 کہ جیسے ہم نے تم میں ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے، تم میں بھیجا ہے تمہیں میں سے، رسولا منکم تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ تھا فی، کتنی مرتبہ اس کا تکرار قرآن کریم میں ہوا ہے، اس کو حرف جر اور اس کے 99% اس کے جو معنی کیے جائیں گے، معنی میں ان یعنی کہ بارے میں، کنسرننگ، اباؤٹ، یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم اس کی ضمائر کے ساتھ اگر پریکٹس کریں تو یہ ہوگا کہ فی ہی، اس میں، اور اس میں سے مراد یہ ہے کہ ایک جس کو میسکولن مذکر اس کی بات، جیسے لا ریب فی، ہم نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور فی کو اگر ایک ہے اس کو دو کے لیے، پھر فی ہما، یہ بھی یعنی کہ دو کا معنی میں آ گیا، اور دونوں میں یہ میسکولن اور فیمینن یعنی مذکر مؤنث دونوں کے لیے آ جاتا ہے، اور فی ہم جو ہے وہ تین سے زائد، اور فی کا عام طور پر فی کا جب ہم اپنی جب کوئی انعامات کی تقسیم انعامات کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بارک اللہ لک یا بارک اللہ لکی، تو لکی عورت کے لیے، لکا مرد کے لیے، لیکن عرب کا فصیح و بلیغ یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ یہ استعمال کرتے ہیں بارک اللہ فیک یا فیکا یا فیکی، اور اس سے مراد ہے تمہارے تمام امور میں اللہ تعالیٰ
تم کو برکت عطا کرے. تو یا اگر کٹھی دعا دینی ہو تو بارک اللہ لکم کی بجائے وہ استعمال کرتے ہیں بارک اللہ فیکم، کہ تمہارے امور میں، تمہارے خاندان میں جو بھی تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا کرے. تو بارک اللہ فیک زیادہ ایلوکینٹ اس لحاظ سے، اس میں وسعت پائی جاتی ہے. تو فی کا مرد کے لیے، فی کی جو ہے وہ مؤنث عورت کے لیے فی کما، پھر اسی طرح فی ہما کا پیٹرن پہ، اور فی کما، اور پھر فی کم، یہ بھی سارا فی ہم اگر تھرڈ پرسن غائب، اور تو فی کم مخاطب. یہاں پہ جو اگلا جو لفظ ہے فی اور ساتھ اگر جیسے ملانا ہے یا کو ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ لی، تو یہاں پہ فی آئے گا، یعنی جس میں جو ہے وہ مفہوم آئے گا. کہ اگر میں یہ دعا کریں کہ فیا، یہ ایک آیت، ایک بڑی خوبصورت دعا بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں، قرآن کریم کے غور و فکر کے بارے میں. اور میں اس کے اندر یہ فی یا استعمال ہوا، یعنی فی پلس یا جو متکلم کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی اسپیکنگ پرسن، اور یہ یا اور یا کو فی کو یا کے ساتھ ملایا تو یہ فی یا بنتا ہے. اور یہ جو دعا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور میں اس کا ڈسپلے بھی کر دوں گا، لیکن کتاب میں اس کو میں نے اینڈ پہ کیا تھا. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ ایک بہت خوبصورت اور پر اثر دعا یہ ہے جو مسند احمد بن حنبل بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث نمبر ہے 3704 3704. اور اس میں فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فیہ. یہاں پہ ہے فی یا میرے بارے میں، ماضٍ فیہ حکمک. یہ دیکھیں یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے. میں اس کا ترجمہ اردو میں بھی پڑھ دیتا ہوں، اور نیکسٹ ٹائم ادھر بھی ڈسپلے کر دوں گا، اور اس میں نوٹس وہاں پہ جو ہے اس پہ بھی ذکر کر دیں. بہت ہی پیاری دعا ہے. فرمایا یہ دعا کیا کرو، اے اللہ میں تیرا ہی ایک بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے اور بندی کا بیٹا ہوں. میری پیشانی تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے، میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ سراپا عدل و انصاف ہے. تو یہ فرمایا نا کہ ماضٍ فی حکم، تو یہ ہے کہ میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے. یہ آگے پھر آگے فرمایا کہ میں تجھے، یعنی یہ جو دعا سکھائی اس کے اگلے ترجمہ یہ ہے کہ میں تجھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ دعا کی جا رہی ہے، میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر جو کہ تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا، تجھ سے درخواست کرتا ہوں. یعنی ان کا واسطہ دے کر کتنی ساری باتیں کی ہیں سارے اسماء حسنہ کا، کہ جو ہمیں معلوم ہے، جن کو تو نے سکھایا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا قرآن کریم میں، یا اپنی مخلوق میں خاص کر کسی کو سکھایا، ٹھیک، یا اپنے پاس علم غیب میں. اللہ تعالیٰ کے تو اسماء حسنہ بے شمار ہیں، اور کچھ کا قرآن کریم میں ذکر ہے واضح طور پر، کچھ جو ہے آپ کے اللہ تعالیٰ کے جو باتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فعال بیان ہوئے ہیں ان سے ہم وہ اخذ کرتے ہیں. اور بعض ایسے اسماء ہیں جو بعض جو اللہ تعالیٰ کے خاص مقربین ہیں ان کو عطا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جب الہام ہوا تھا، وہ شفا یابی والی دعا تھی، تو اس میں یا رفیق کا بھی ہوا تھا.
یا رفیق یا ولی یشفنی، اس طرح کے الفاظ، یا رفیق بھی تھا، اور اس میں بارے میں فرمایا کہ یہ جو اسم ہے یہ عام ہمیں نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سکھایا تھا، یا حفیظ و یا عزیز و یا رفیق. ٹھیک، حفیظ ہمیں ملتا ہے قرآن کریم میں، عزیز بھی ہے، یا رفیق یہ رفاقت عطا کرنے والا، یا رفیق ساتھی. تو یہ آگے دعا یہ ہے سارا کہ تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غموں کے لیے باعث کشادگی یا کشادگی اور میری پریشانیوں سے دوری کا ذریعہ بنا دے. بہت ہی زبردست دعا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی موجود ہے کہ کسی نے کہا کہ ہم اس کو یاد کر لیں، اور انہوں نے کہا ضرور اس کو یاد کر لیں اور جس کو دوسروں کو بھی بتا دیں، یہ بھی اس کے اندر آتے ہیں. تو یہ جو آگے ہے کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی، کہ تو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غموں کے لیے باعث کشادگی اور میری پریشانیوں سے دوری کا ذریعہ بنا دے. بہت ہی زبردست دعا. تو یہ فیہ کی بات کر رہے تھے ہم، تو فیہ جو ہے اس میں استعمال ہوا ہے. پھر فینا جو ہے، تو فینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے ہیں، تو وہاں پہ پھر انصار کی جو چھوٹی بچیاں تھیں، آپ یوں سمجھے جیسے ہماری ناصرات ہیں، وہ وہاں پہ آپ کے استقبال کے لیے وہ نظم گا رہی تھیں اور آپ کا استقبال کر رہی تھیں. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا اس کے اندر یہ فینا کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی کہ ہمارے اندر اللہ کے رسول آگے ہیں یا تشریف فرما ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں. تو میں دیکھوں گا کہاں پہ، لیکن مجھے یاد پڑتا کہ یہ وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا فینا. تو یہ پریکٹس تھی آپ کی. اس کے بعد آگے سورۃ ابراہیم سے مثالیں جو ہیں وہ آپ لیجئے کہ فی کو ہم نے قرآن کریم میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم جو بھی بات سیکھیں گے سب سے پہلے ہم سورۃ ابراہیم جو ہماری فوکس ہے اس کے اوپر ہم نظر کریں گے. تو دیکھیں فی السماواتی یعنی آسمانوں میں، اور آسمانوں سما کی جمع السماوات، آگے اس کی اور تفصیل بھی آ رہی ہے اگلے سوال میں. فی الارض زمین میں، فی دلال بعید، دلال گمراہی کو کہتے ہیں، گمراہی اور بعید دور کی، تو دور کی گمراہی میں. فی ذالک لآیات، فی کے بعد یعنی کہ اس معاملے میں لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لآیات ذالک اس معاملے میں، فی ذالک لآیات، یہ ساری ایک ترتیب سے جیسے سورۃ ابراہیم میں آئی ہیں وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کے ترجمہ جو ہے اس کی بھی جب مثال کے ساتھ سمجھیں تو بہت جلدی ترجمہ یاد بھی رہتا ہے. فی ذالکم یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو وہ اگر زیادہ ہوں تو یہ پھر کبھی ذالکا کبھی ذالکما قرآن مجید میں آیا ہے، جن کی طرف اشارہ وہ ہو رہا ہو جو انڈر فوکس ہو. اور فی ذالکم جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں فی ذالکم کہ جو باتیں میں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ بتائی جا رہی ہیں ان کے اندر پھر ان کی طرف وفی ذالکم. تو آپ یہ سمجھیں کہ جب وہی کا کی کما کم، اس لحاظ سے اس کو بڑی اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ فی ذالکم کو ہی سمجھیں تو یہ جو اس کی طرف اشارہ آیت نمبر 7 میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعون کی آل سے اس کی قوم سے تمہیں نجات دی تھی. اس کے بعد 3-4 اور چیزوں کا بھی ذکر کیا. تو یہ کہ وفی ذالکم جن کی میں باتیں کر رہا ہوں، جو بات تمہیں بتا رہا ہوں ساری، اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے بڑا تمہارے لیے ایک آزمائش تھی، ایک بلا تھا، ایک آزمائش تھی. تو اس کی طرف فی الارض، یہ پھر دوبارہ اس کے اندر فی افواہہم، یہ اس میں بھی اب یہ دیکھیں کہ فی افواہہم، تو فی کا مطلب یعنی اس کا ترجمہ بھی میں بھی ہو سکتا ہے اور پر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ آپ دوسرے رکوع میں اس کو پڑھ لیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍ، اور
یقیناً اس کے اندر شک، لفی لا یعنی فا کے، اس سے ہمیں ایک نئی، آپ یہ بات سمجھیں کہ فی علیحدہ بھی استعمال ہو جائے گا، جیسے آپ یہ دیکھیں گے یہ فی علیحدہ بھی سیپریٹ فی استعمال ہوا ہے، اور فی ہی جیسے یہ ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کے آخر میں کوئی ضمیر بھی آ سکتی ہے، ہی اور ہما یا ہم اس کے مطابق، اور اس کے شروع میں بھی یہ لام تاکید بھی آ سکتا ہے، لام جیسے ہے کہ تاکید کو ظاہر کرنے کے، ضرور و ان لفی، یہ بھی ان یہ بھی تاکید ہے شک کو رفع کرنے کے لیے، اور لا اس کی مزید تاکید کے لیے، وہ ان لفی شک، تو لا جو ہے ضرور وہاں سے دیکھ لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فی ہے اس سے پہلے بھی کوئی حرف جو ہے اس کے ساتھ لگ سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے علیحدہ لگ سکتا ہے، لیکن بیک وقت جو ہے ایسے نہیں ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ فی اللہ، یہ جو اوپر بات ہوئی تھی نا کہ بارے میں، تو فی اللہ سے تو ہم یہی سمجھے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مثل تو کوئی شے نہیں، اور وہ کوئی محدود ہستی کا نام بھی نہیں، انفینٹ اور لمٹ لیس ایک اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو ہمارے ادراک سے باہر ہے، تو فی اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، فی اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، کنسرننگ اللہ تعالیٰ، فی ملتنا یہ بھی ترجمہ ملتن اور ملتی اور ملتنا جمع، فی یومن فی ہا اوپر جو بات ہو رہی تھی، فی السمائی السماوات اگر جمع ہے تو فی السما، یہ یہاں پہ اس کو سنگولر ایک مفرد کے طور پر، واحد کے طور پر بیان کیا گیا، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ فی البحر فی الاسفاد، تو یہ سارے جو ان کے مطالب ہیں یہ کتنی مرتبہ سورۃ ابراہیم کے اندر یہ آیا ہے، باہر جو ہے وہ سمندر کو کہتے ہیں، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی کلیئر ہیں، اب اسفاد جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اور یہ آخری رکوع میں ہے، تھوڑا سا آپ ہوم ورک بھی کر لیں تو وہاں پہ آپ کو یہ لفظ ملے گا، ویسے یہ یعنی کہ یوں سمجھے کہ زنجیریں جیسے چینز ہوتی ہیں نا کسی کو قابو کرنے کے لیے کہ بھاگ نہ جائے، تو وہاں پہ یہ فی الاسفاد ہے، فرمایا کہ وہ ترل مجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد، زنجیریں، تو فی الاسفاد زنجیروں میں، تو یہ تھا سورۃ ابراہیم سے مثال۔ اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ فی کا مطلب 99% تو وہی ہے کہ میں، بارے میں یا متعلق، لیکن یہاں پہ فی جو ہے ایک پر کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت مبارکہ، وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت مبارکہ فرعون کی یہ دھمکی تھی، اس کے اوپر وہ عملی جامہ تو پہنا نہیں سکا، اس کو مہلت ہی نہیں ملی، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے تصرف کیا کہ وہ ادھر نہیں آیا، لیکن یہ آیت نمبر 72 ہے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور ضرور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی پر چڑھاؤں گا، تو یہاں پہ پر کے معنوں میں فی جو ہے یعنی ظرفیت کے معنوں میں، ظرف اس کا جگہ، ایڈورب آف پلیس بھی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، تو یہ تھا فی کے بارے میں ایک مختصر جائزہ۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 89 79 یا 89 کے بارے میں، سورۃ ابراہیم آیت 3 کے لفظ السماوات سے کون سے لغوی و معنوی نکات اخذ کیے جا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ سما جو ہے وہ ہر شے کا، ہر چیز کے اوپر والے حصے کو، بالائی حصے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے السماوات، کوئی بھی چیز کا اوپر والا جو حصہ ہے، جہاں پہ فرض کریں انسان اگر بیٹھا ہے تو اگر اس کی جو چھت ہے، سیلنگ ہے کسی کمرے کی، وہ بھی اس کمرے کے لیے سما کا مفہوم رکھے گی،
یعنی بلند چیز اوپر والی. ایک عرب شاعر کا ایک گھوڑے کے بارے میں یہ بیان ہے، اور اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اشارے ہیں، احادیث کے اندر بھی اشارے ہیں، اور اسی طریقے سے صحابہ کے جو اقوال ہیں وہ ایک اس بات کو سمجھنے میں، یا ان کی شاعری. اور چوتھی بات جو ہے کہ جاہلیت، ایام جاہلیت یعنی اسلام کے آغاز سے پہلے کے جو ادیب شعراء تھے، اور ان کا جو کلام ہے وہ بھی عربی کو سمجھنے میں بطور مثال پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ایک مثال جو ہے وہ اہل لغت نے دی ہے کہ ایک عرب، کیونکہ ان کے لیے جو گھوڑا ہے وہ بہت ہی مینز آف ٹرانسپورٹیشن، ان کی جو شان و شوکت، ایک سمجھے کہ بہت اعلیٰ قسم کی کار تھی ان کے لیے اس زمانے میں. اور اب بھی وہ بڑی اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن اب تو ان کے زاویہ نظر اور ہو گئے. لیکن قرآن کریم کے اندر بھی بہت ساری ایسی مثالیں جس میں گھوڑے کو بڑا نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے. سورۃ عادیات پڑھیں، والعادیات ضبحا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا سورۃ صاد کے اندر جو جس طریقے سے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو تھپکی دی اور محبت کا اظہار کیا. اور بھی قرآن کریم کے اندر مثالیں سورۃ نحل کی شروع میں دیکھیں تو یہ وہ کہتا ہے کہ وہ احمرو قدیباجی اما سماؤہ، وہ احمرو قدیباج، کہ جہاں تک میرے گھوڑے کی بات ہے، یا ایک جو بھی اس کے ذہن میں گھوڑا تھا، وہ دیباج کی طرح سرخ ہے. اما سماؤہ، جہاں تک اس کا اوپر والا حصہ ہے، یعنی جو اس کی سیٹ ہے اوپر جہاں پہ انسان سواری کرتا ہے، اس کا بالائی حصہ موٹا اور گداز ہے، یعنی کمفرٹیبل ہے اور اچھی سیٹ ہے اس کی. اما سماؤہ، اب اس کا سما مراد یہاں پہ اس کا جو آسمان، یعنی اس کی جو اونچائی، اس کا جو اوپر والا جو جس کو کہتے ہیں جہاں پہ سیٹنگ ہے، اردو میں اگر کہیں یا پنجابی میں جس کو کاٹھی کہتے ہیں، تو وہ والا کہتے ہیں اما سماؤہ فروبن و اما اردہ فمحول، کہ اس کا جو اوپر والا حصہ ہے سماؤ فروبن، وہ جو ہے موٹا اور گداز ہے. وہ اما اردہ، جو اس کا نیچے والا حصہ، اس کی جو زمین ہے، یعنی اگر سما اس کا ٹاپ والا ہے، جو زمین ہے یعنی اس کی ٹانگیں جو نچلا حصہ، فمحول، وہ لاغر اور سخت ہیں، یعنی پتلی ٹانگوں والا ہے، لیکن اوپر کا جو ٹاپ اس کی ہے وہ اچھی ہے. یہ اس نے مثال بیان کی اپنے گھوڑے کو بیان کرنے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں گے سما کے بالمقابل اس نے ارض کا لفظ استعمال کیا کہ ارض ہو اس گھوڑے کی. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ بعض اہل لغت کا بیان ہے کہ السما یہ اسماء نسبیہ سے ہے، یعنی ایک نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے. جب آپ کسی چیز کو، جیسے میں نے ابھی یہ بھی نسبت کو ظاہر کر رہا ہے نا کہ سماؤہ اس کا اوپر والا حصہ، اردہ اس کا نیچے والا حصہ. تو یہ اس لحاظ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہیں پہ بھی، ایک اس کا جیسے کہتے ہیں ٹاپ ٹو ٹو، یا ہیڈ ٹو باٹم اگر آپ کریں، یعنی سر اور پاؤں، تو اس طریقے سے وہ زمین ہو جائے گی پاؤں، اور سر جو ہے وہ اس کا اوپر والا حصہ آسمان، اس لحاظ سے اسماء نسبی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر سما اپنے ماتحت، یعنی جو اس کے نیچے ہے، ماتحت عام طور پر اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں ماتحت یا ماتحتوں سے. تو بے انتہا جو ہے اردو میں عربی کا اثر و نفوذ ہے. 70% بلکہ 80% جو ہے نا مکمل طور پر عربی کے الفاظ ہیں، ان کو ہم وہاں پہ تلاش کر سکتے ہیں، ان کو وہاں سمجھ سکتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ ماتحت عام لفظ ہے، تو ماتحت ما ابھی موصولہ کی بات کر رہے تھے کہ ما سے کیا مراد ہے، ما موصولہ اور ما. تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ماتحت، وہی ما جو تحت نیچے ہے، ماتحت جو نیچے، یعنی جو اس کے نیچے کے لحاظ سے سما ہے، لیکن اپنے ما فوق، عام طور پہ بھی ہم یہ بیان کرتے ہیں ما فوق العادت برکت عطا کرے اللہ تعالیٰ اس میں، ما فوق. تو یہ ہے ما فوق، یعنی جو اس کے اوپر ہے، جو فوق اوپر. تو ہر سما اپنے ماتحت
کے لحاظ سے سما ہے، لیکن اپنے مافوق یعنی جو اس کے اوپر ہے کے لحاظ سے ارضن کہلاتا ہے، بجز سما علیا کے. یعنی دنیا میں اگر ہم اپنی یہ مثالیں ہم سمجھ سکتے ہیں، کوئی بھی ایک نیچے والی ایک آپ سمجھیں ایک بلڈنگ ہے، اگر اس کی 10 فلورز بھی ہیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا یہ حصہ اور یہ ٹاپ. لیکن سما یعنی فلک کہتے ہیں نا، فلک، اور الافلاق اس کی جمع ہے، افلاق قرآن کریم میں تو فلک بھی آیا ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ سورہ یاسین میں ہے. اور اسی طریقے سے آفاق آیا ہے، لیکن افلاق فلک کی جمع ہے، یہ قرآن کریم میں تو نہیں لیکن آفاق آیا. تو فلک الافلاق کے یعنی آسمان جو ہمیں اوپر نظر آتا ہے سارا، وہ ہر لحاظ سے سمائی ہے اور کسی کے لیے عرض نہیں بنتا، کیونکہ وہ یعنی کہ ایک مسلسل اوپر ایک لامتناہی ایک لمٹ لیس ایک ہمیں نظر آتا ہے ایک اونچائی. آیت مبارکہ ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 اس کی آیت نمبر 13 ہے. تو اس کا ترجمہ القرآن سے یہ ہے کہ اللہ وہ ہے، یعنی وہی اس کا جو بنتی ہے کہ هو اللہ الذی، یعنی ہوا اس کے اندر موجود ہے. تو اللہ الذی خلق سبع سماوات، وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ایک دوسری جو قرات ہے اللہ الذی لہو ما فی السماوات جو سورۃ ابراہیم کی، اب یہاں سے بھی وہ سمجھ آتی. تو اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینوں میں سے بھی ان کی طرح ہی. تو ومن الارض مثلہن، یعنی زمین، آگے ہم پڑھیں گے کہ زمین الارض اس کی جمع قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوئی، اس کی جمع ہوتی ہے لیکن قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوئی، لیکن اس کا ترجمہ وہ ہمیشہ پلورل میں کیا جاتا ہے، یہاں پہ بھی کیا گیا ہے. تو اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینوں میں سے بھی ان کی طرح ہی. تو یہ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو 7 آسمان ہیں تو اس کا کوئی زمین ہے، بلکہ وہ سما علیا یعنی وہ سارے ہر لحاظ سے وہ سمائی ہیں، پہلا ہو دوسرا ہو تیسرا ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 7ویں آسمان کے لیے جو زمین ہے وہ چھٹا آسمان ہوگا، یا جو چھٹا ہے اس کے لیے 5واں، نہیں، وہ 7 کے 7 ہیں. اب تو سائنس نے وہ یہ بھی دریافت کر لیا کہ 7 لیئرز ہیں، ان میں ابھی بھی بتاتے ہیں نا کہ اوزون لیئر جو ہے وہ قریب ترین ہے، جو یہ ہماری جو زمین کے قریب ترین اوزون لیئر ہے اس کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے. تو 7 لیئرز کو بھی انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو بہرحال جو بھی ہے، تو یہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ سبع سماوات، یعنی کہ سبع کا لفظ جو ہے اگر سائنٹیفکلی انہوں نے پروو کیا ہے اس کو کہ 7 لیئرز ہیں، جس میں جیسے اوزون لیئر ہے، اسی طرح اور بھی نام جو ہے میں نے کہیں پڑھے تھے، تو وہاں پہ تحقیق سے مل بھی سکتے ہیں ریسرچ سے کہ ایگزیکٹلی کون کون سی لیئرز ہیں. یا اس کا کثرت کے معنوں میں بھی 7 کا لفظ آتا ہے، یعنی کہ بے انتہا وسعت اور اونچائی اور رفعت اور ارتفاع والا، تو اس لحاظ سے بھی آ جائے گا. تو یہ پھر یہ والی بات جو ہے کہ سما علیا ہر لحاظ سے سما ہے. پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ بارش کو بھی اس کی بلندی سے برسنے کی وجہ سے سما کہہ دیا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں اس کی مثالیں ہیں. یہ دیکھیں قرآن کریم میں ہے، یہ ڈبل آگے اس کو ڈیلیٹ کریں گے، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا سورۃ الانعام 6 نمبر کی سورت اور 7ویں آیت. اور ہم نے ان پر موسلا دار بارش برساتے ہوئے بادل بھیجے. اب دیکھیں السماء، یہ دیکھیں ترجمہ یہ ترجمہ القرآن سے لیا گیا ہے، یعنی یہ والا یہ ترجمہ القرآن اس سے میں نے لیا. تو اس میں السماء جو ہے بادل بھیجے، یہ نہیں کہ بادل بھیجا. تو یہ ایک نقطہ سمجھ لیں کہ السماء جو ہے وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے قرآن کریم میں السماوات بھی آیا جیسے اوپر ہے سبع سماوات، لیکن السماء جو ہے وہ جمع میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور جیسے میں بتایا کہ اس ضروری نہیں کہ آسمان، بلکہ آسمان سے جو اترنے والا پانی ہے، جو بارش ہے، اس کو بھی سما قرآن کریم میں کہا گیا ہے. اور بارش بھی چونکہ اوپر سے آتی ہے، بلندی سے آتی ہے، تو اس لیے اس کو السماء کا مطلب کیا گیا ہے کہ بارش برساتے ہوئے بادل،
یہی ہے نا وہ ارسلنا کہ ہم نے بھیجے، یہ تو کلیئر ہے، وہ ارسلنا ہم نے بھیجے، السما ترجمہ کیا فرمایا گیا ہے کہ بارش برساتے ہوئے بادل، یعنی ایسے بادل جن کے اندر بارش ہے اور وہ برس رہی ہے، اور وہ ابھی زمین پہ نہیں، لیکن آگے جیسے ابھی آگے بھی آ جائے گا اس سے بھی آپ سمجھ لیں۔ تو سورۃ انعام میں یہ مدرارن موسلادھار، یعنی کنٹینیوس، ایک کے بعد آگے اگلا مسلسل۔ پھر یہ سورۃ نوح کی یہ آیت ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ بھی اگر آپ سورۃ نوح پڑھیں جو غالباً سورۃ نمبر 71 ہے، اور اس کے اندر یہ آتا ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، بہت زبردست یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور بہت سارے مسائل کا حل ہے، جس میں سورہ نمبر 71 جی، جس میں آپ اپنی قوم کو یہ فرماتے ہیں کہ تم استغفار کیا کرو، میں نے استغفار کیا کرو، اور بلکہ یہ کہا کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم کو بڑے مختلف طریقوں سے ان کو تبلیغ کی ہے، ان کو دن کو بھی رات کو بھی چھپ کر بھی اعلانیہ ہر لحاظ سے ہر ممکن جو میں طریقہ اختیار کر سکتا تھا ان کو میں نے بلایا ہے تیری راہ کی طرف، اور ان کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، استغفار طلب کرو، اس کا مغفرت چاہو، انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تو وہ تم پر لگاتار برسنے والا بادل بھیجے گا۔ تو لگاتار جو ہے مدرارا کا ترجمہ ہو گیا السماء، برسنے والا بادل، یعنی یرسل السماء، جیسے ہے نا کہ ارسلنا یہ تو ماضی ہو گیا، یرسلو، اور پچھلا چونکہ چلا آ رہا ہے تو یرسل السماء تو بھیجتا ہے، بھیجے گا، لیکن چونکہ اس کا ترجمہ انہوں نے وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دے گا اگر تم یہ کرو یہ والا، تو وہ تمہیں کرے گا، تو اس لحاظ سے پھر اس کا ترجمہ بھیجے گا۔ تو پوائنٹ یہ میں ہم یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ السماء سورۃ انعام کی ایک مثال، اور سورۃ نوح کی آیت نمبر یہ ہے 12، سورۃ آیت نمبر 12 71-12، تو یہاں پہ بھی السماء برسنے والا بادل کیا گیا ہے۔ ماہرین لغت کے مطابق سما اس بارش کو کہا جاتا ہے جو ابھی زمین پر نہ گری ہو، تبھی تو یہ کہا نا کہ آسمان سے وہ ابھی ہے لگاتار، یعنی بارش جب نیچے گر گئی ہے تو چونکہ عربی میں مطر بھی کہتے ہیں بارش کو، تو وہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے، لیکن السما یہاں پہ برسنے والا بادل، تو سما اس بارش کو کہا جاتا ہے جو ابھی زمین پر نہ گری ہو، تو اس طرح اس میں بھی بلندی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جب ہم اسم کی بات کر رہے تھے اور اس کے جو بنیادی مرکزی جو حروف تھے ہم نے بتایا تھا کہ سین میم واو، جن کے اندر ایک بلندی کا معنی پایا جاتا ہے، تو اب اگر وہ بارش جو ہے وہ بھی چونکہ اوپر کی طرف سے آتی ہے، تو بیسیکلی جو بھی چیز اوپر کی طرف سے آئے ہم وہ کہہ سکتے ہیں کہ من السماء، یعنی کہ اوپر کی طرف سے آئی ہے، چونکہ بارش بھی اللہ تعالیٰ اوپر سے اتارتا ہے، تو السماء کا ترجمہ برسنے والا بادل، اور اس میں بھی بلندی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اور برسنے والے بادل کے ترجمے سے بات واضح ہو جاتی جو ابھی میں نے یہ دو مثالیں آپ کو دی تھی، یہ مثالیں جو ہے نا ادھر سے یہ دی تھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نباتات کو بھی سما کہہ دیا جاتا ہے، سما ایک لفظ یا جو ہے نا ایکسٹرا لکھا ہوا اس کو میں ٹھیک کر لوں گا، نباتات کو بھی سما کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یا تو وہ بارش سے اگتے ہیں یا اس لیے کہ وہ زمین سے بلند ہوتے ہیں، یعنی زمین سے بارش کی وجہ سے اوپر آ گئے، تو بعض ان کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ سما بھی عرض کی طرح عربی میں مؤنث سمجھا جاتا ہے، لیکن کبھی مذکر کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ السماء یعنی واحد اور جمع دونوں کے معنی میں آ جاتا ہے، جیسے السماء بادل بھیجے اور بادل بھیجے گا، وہ بھی ہے۔ اب یہ اس کی مثالیں اور دیکھیں کہ سما جو ہے وہ اردن کی طرح مؤنث ہے بنیادی طور پر، مثال کے طور پر آتا ہے ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین
وسعت والی ہے، وسیع ہے، واسعہ، یہ واسع نہیں کہا گیا، واسعہ. سما کے ساتھ بھی یہی ہے، لیکن قرآن کریم نے کبھی اس کو مذکر کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے، اور واحد اور جمع دونوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کو یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے یہ والی، کہ سما مذکر کے معنوں میں بھی اور واحد اور جمع کے بھی. اب یہ مثالیں دیکھیں. السما بطور جمع کی مثال، سب سے پہلے تو قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کے شروع میں یہ اس کی مثال ہے کہ یہ رکوع نمبر 3 کی آخری آیت ہے البقرہ، اور اس کی ورس نمبر جو ہے یہ بتاتے ہیں. ورس نمبر ہے جی 30. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. یہ دیکھیں الی السماء، آسمان کی طرف متوجہ ہوا. بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ آسمانوں کی طرف نہیں کہا گیا، لیکن عربی میں یہ السماء یہاں پہ جمع کے معنوں میں لگتا ہے، اور کیونکہ آگے جو لفظ ہے فسواہن، یہ ہن کی جو اشارہ ہے وہ السماء کی طرف جا رہی ہے. جیسے یعنی کہ ایسے سمجھیں کہ جیسے یہ لفظ اس طریقے سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ثم استوى الی السماوات، کہ پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا. لیکن السماء یعنی یہاں پہ جمع کے معنوں میں، اس لیے فسواہن، پھر ان کو اس نے ٹھیک ٹھاک کر دیا. اور وہی جو سماوات کو اگر ہم سمجھیں، اور اس کا جو ایگزیکٹ ترجمہ ہے وہ بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیے، یہاں پہ یہ تھا، یہ دیکھیں پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا فسواہن سبع سماوات. پھر وہ آسمان یعنی یہ ہوا، پھر فسواہن، یہ جو ہنہ ہے یہ اس کی طرف صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ السماء السماوات فسواہن سبع سماوات. پھر اس کی کیٹیگریز بنا دی، اس کے اندر ان کو 7 آسمانوں کی صورت میں متوازن کر دیا فسواہن، ٹھیک ٹھاک کر دیا. تو سماوات ان کی مثال قرآن کریم میں کئی جگہ آئی ہے، بہت سارے. خلق السماوات والارض، ابھی سورۃ الانعام کی مثال دے رہے تھے، اس کے اندر بھی یہ دلچسپ بات. یہ دیکھیں اگر ہم اس کو چلیں، اگر یہ اس کو ہی دیکھ لیں یہ والی ترجمہ کا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم مرکزی جو تراجم ہیں ان کو بھی فوکس کریں گے. اور یہ سورت نام کی طرف میں جاتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو والارض و زمین کو پیدا کیا. ٹھیک، السماوات آ گیا. اسی آیت مبارکہ میں نے حوالہ آپ کو دیا تھا آیت نمبر 7 کا. یہ دیکھیں السماء وارسلنا السماء علیہم مدرارا، برساتے ہوئے بادل، یہاں پہ برساتے ہوئے بادل بھیجے، یہ نہیں کہا بھیجا. تو بھیجے سے صاف پتہ چلتا ہے یہ پلورل یہاں پہ ترجمہ آپ نے فرمایا ہے. السماء یہاں پہ السماوات، حالانکہ اوپر بھی یہ آ گیا تھا خلق السماوات والارض، آسمانوں، اور یہاں پہ پھر وارسلنا السماء، برساتے ہوئے بادل بھیجے. تو السماء کو برسنے والی بارش، اس کو بھی اس سے تعبیر کیا گیا کیونکہ یہ بھی اوپر سے آتے ہیں. تو اس کے بعد السماء بطور مذکر کی مثال، یعنی میں نے بتایا تھا نا کہ واحد جمع، یہ تو ہم نے بات کر لی ہے کہ السماء جمع میں واحد میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور جیسے سورۃ نوح کی مثال دی تھی کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، برسنے والا بادل بھیجے گا. تو السماء یہ ایک مثال ہے سورۃ المزمل، اور وہ ہے سورت جو ہے 73. تو اس کا ترجمہ جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں السماء منفطر، یہ نہیں کہا منفطراتن، یہ نہیں کہا منفطرہ بل منفطر. تو یہ اس کی مثال ہے 73. اور
یہ ہمیں ملے گی، اور یہاں پہ یہ دیکھیں، السماء منفطر به، آسمان اس کی دہشت سے پھٹ جائے گا. بیسیکلی یہ آسمان اس سے پھٹ جائے گا. به منفطر، یہاں پہ تائی مربوطہ نہیں ہے، منفطر تو آسمان پھٹ جائے گا. ترجمے میں بھی، ترجمے تو چلو کوئی نہیں، وہ تو ہم اردو کا ہے، لیکن یہ اس کو سمجھے منفطر. اب منفطر کا جو روٹ ہے اس کا دیکھیں غور سے کہ میم نون فا طا را، اور اس کے بعد السماء بطور مؤنث کی مثال اذا السماء انشقت اور ان فطرت پھٹ جائے گا. یہ دیکھیں منفطر اور ان فطرت، اور اس کی مثال ہمیں 12:30 میں یہ ملے گی. یہ دیکھیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں جب آسمان پھٹ جائے گا، ترجمہ وہی ہے لیکن اذا السماء انفطرت، یہ نہیں کہا کہ ان فطرہ، فطرت، کیونکہ تا جو ہے یہ ہمیشہ تانیث کو ظاہر کرتی ہے، فیمینن کو ظاہر کرتی ہے. لیکن نفسن کی بات ہم نے کی تھی کہ نفسن مؤنث سمجھا جاتا ہے، اسی لیے قدمت، یہ نہیں کہا قدمہ یا اخرت، اور آگے اس کی بہت ساری اور مثالیں ہیں. تو اذا السماء انفطرت، یہاں پہ ان السماء جو ہے اس کو مؤنث لیا. اس کے بعد اگر ہم صورت انشقاق پہ چلیں جو مطففین کے بعد کی صورت ہے، اس کے اندر بھی ہمیں یہ اسلوب ملتا ہے. یہ دیکھیں اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. تو انشاءاللہ جب کلاس تھوڑی سی مزید واضح ہوگی تو میں آپ کو ان کا جو فرق ہے ان کے درمیان میں وہ بھی بتاؤں گا کہ ایک ہی ترجمہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں جب آسمان پھٹ جائے گا، اور لفظ استعمال یہ ہوا انشقت، لیکن اردو کی مجبوری ہے کہ جب تک مزید واضح نہ کیا جائے ترجمہ یہی کرنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں اگر اذا السماء فطرت، تو اس میں بھی یہی ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، سیم ترجمہ. لیکن ان فطرت اور ان شقت میں فرق ہے، جو مزید کھولنے سے جب ہم اس کے روٹ لیٹرز پہ جاتے ہیں، مرکزی حروف پہ جاتے ہیں، اس کے جو استعمالات دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا تھا. کیونکہ زبان میں ایک ہی لفظ کو ظاہر کرنا پڑتا ہے جس سے وہ مفہوم واضح ہو جائے، لیکن باریک جو لغوی ان کے اندر معنی یا اختلاف یا فرق معنی میں، وہ پھر بعد میں آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مترادفات القرآن، قرآن میں مترادف الفاظ کی تحقیق. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. یاد رکھنے کی بات، السماء کا لفظ اس میں جنس کی طرح مذکر و مؤنث دونوں استعمال ہوتا ہے. یعنی قرآن کریم میں بعض صرف یہ السماء نہیں، اور بھی ایسے لفظ آئے ہیں جن میں ایک لفظ بول کر، اور اس کے بارے میں ہم نے پہلے بات بھی کی تھی، پوری کیٹیگری مراد لی جاتی ہے، اس کی پوری جنس مراد لی جاتی ہے، وہ پورا اس کا جو نو جس کو ہم کہیں وہ مراد ہے. تو یہ آیت مبارکہ ایک نوٹ کریں، سورۃ الانعام 6 نمبر کی آیت سورت، اور آیت نمبر 100. یہاں پہ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، اب یہاں پہ طلعیہا، ہا جو ہے اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ یہ النخل جو ہے یہاں پہ کن معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. اور اس کا ترجمہ اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو وہ بھی آپ کے لیے مزید واضح ہو جائے گا. ہم چلتے ہیں سورہ نام کے اوپر، اور یہ ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ وَمِنَ النَّخْلِ،
یاد رکھیں کہ نخیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں، اور نخیل جمع بہت ساری، اور ومن النخل من طلعها، دیکھیں، اور کھجور کے درختوں میں سے، النخل تمام جو کھجور کے جتنے بھی درختوں کی قسمیں ہیں، ان کے جو اس جتنے بھی ان کے پودے یا اس کی مختلف جو بے شمار قسمیں ہیں کھجور کی بھی، تو یہ کھجور کے درختوں میں سے ان کے خوشوں سے، طلعیہا، یہ کلیئر ہو گیا۔ پھر دیکھیں والرمان، اس میں بھی انار، ٹھیک ہے، لیکن اس کیٹیگری کا، الزیتون، تو الف لام لگا کے سنگلر بھی جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد پورا جو ہے وہ یہ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں الجن، الجنتی، الجنتو اور الجن، بہت ساری مثالیں۔ تو یہ تھا کہ اسماء کا لفظ اس میں جنس کی طرح مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں اس کی اور بھی مثالیں ہیں۔ تو آج کی کلاس جو ہے یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب اگر ایک سوال بھی آیا ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ مل الارض جو ہے اس کا مل ان کے کیا مطلب ہے؟ تو مل ان کا یہ ہے، میرے پاس اس وقت سوال کی میرا خیال میں نے ادھر بنایا ہوا تھا، اگر مجھے مل جائے کوسچنس ہمارے پاس جو ابھی کچھ وقت ہے 7 منٹ 6 منٹ، اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر لیں، اور میں اگر مجھے وہ فائل مل گئی سوالات کی تو پھر میں ڈسپلے کر دوں گا، نہیں تو آپ کسی کو مائک دے سکتے ہیں، کوئی آپ نے بات کرنی ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، 8298 پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو ابھی فیا والی دعا بتائی تھی وہ ڈسپلے اگر کر دیں، اگر مل جائے تو۔ وہ دعا جو ہے میں انشاءاللہ ادھر اپلوڈ بھی کر دیں گے، لیکن نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ میں ادھر کر دوں گا، اس کی اس وقت PDF تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی منڈے کو، وہ میں اس میں اردو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ اور ساتھ عربی، اوپر ایک پورا پیج ہے A4 کا بنایا ہوا میں نے، اس میں بک میں بھی ہے، اگر آپ کے پاس بک ہے نا تحسین القرآن تو اس کے اندر بھی ہے، اس کے اندر میں نے یہ شامل کی ہوئی ہے، تو وہاں پہ بھی آپ جزاکم اللہ خیر جزاک۔ اس کا پیج نمبر بتا دوں تاکہ اکثر کے پاس وہ چیز ہوتی بھی ہے، تو وہاں پہ میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ بک تحسین القرآن کو دائیں طرف سے شروع کریں، دائیں طرف دیکھیں جو اجراء القواعد کا پورشن ہے، تو صفحہ نمبر 35 کے اوپر ہے، 35۔ جی اور کوئی سوال؟ نہیں ابھی نہیں ہے جی۔ ایک ہینڈ ریز ہوا ہے G475 ہے، پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، میں نے آپ سے پوچھنا تھا، وہ جو کتاب تحسین القرآن کی جو ہے وہ کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے ویٹنگ لسٹ میں تو اپنا ای میل ڈالا تھا، لیکن مجھے ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں آیا۔ آپ دوبارہ ای میل کر دیجئے وہاں پہ، تو میں آپ کو وہ لنک بھیج دوں گا، تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جی ڈاؤن لوڈ تو میں کر سکتی ہوں، وہ تو آن لائن آپ سے کو میں نے۔ پیپر فارمیٹ میں چاہیے؟ جی بک فارمیٹ میں، اگر ہے تو، اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم جس بک طرح بھی۔ فارمیٹ مل جائے گی، یہاں پہ ہوتی ہے، تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کہاں پہ ہیں، وہاں پہ US میں۔ وہ پھر
کوئی آپ کے کوئی ادھر ہوں تعلیم وہ القرآن آپ کو سیکٹری. جی جی پوسٹ کر سکتے ہیں، آپ کو جاتی ہیں ادھر سے پوسٹ ہو کے جاتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک، جزاک اللہ. پھر میں ان سے بات کر لوں گی. جی GA225. جی GA225 فرمائیے، بتائیں کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I actually had a question. This is for my mother-in-law. We were trying to ask you a question via online, but every time we try to attach the image of the question that we have, it keeps saying issue. Like it doesn't allow us to go through. Do you have any other? Okay. Yes, I understand that. You can use our email. You can send by email. آپ ای میل کے ذریعے سے بھیج دیں اور I will report this problem to our IT. Okay, and then the email is what email again? I'm sorry. Email, you can send ukquranclass@gmail.com. Okay, ukquranclass@gmail.com. Okay, jazakallah. One word. چلیں ٹھیک ہے، پھر 10 کلاس جو ہے ہمارا اختتام ہوا. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا سوال ہے اب ارض کے بارے میں ہوگا، یعنی السماء کا جو دوسرا جو اس کا الارض. تو انشاءاللہ پھر ختم کرتے ہیں کلاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.